रमदान 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 रमदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान हमारे साथ में, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलीश। दोस्तों, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो महीना है जिस महीने में इंसान अपने महबूब से, हमारा महबूब हमारा खुदा है, वो महबूब इलाही हमारा सबसे ज़्यादा करीब तरीन अगर कोई है तो वो अल्लाह है, उससे राज़ो न्याज़ का महीना है। ये वो महीना है जब हम अपने महबूब के नाज उठाते हैं, वो हमारे नाज उठाता है। उसने कहा है कि ये महीना खालिसतन उसी के लिए है। इसमें हम उसके लिए रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रख के वो हमें सुकून देता है, वो हमें ताज़गी देता है, वो हमें ऐसी तमानियत बख्शता है कि हम 18-18 घंटे के रोज़े, गर्मी के रोज़े रखने के बावजूद पुरसुकून होते हैं। उसके बाद फिर हम उसी पर बस नहीं कर रहे होते, हम रातों को तरावी पढ़ते हैं, हम क़यामुल लैल करते हैं, हम ज़कात देते हैं। इस महीने में लोगों की खैर व बरकत के लिए, लोगों की आफ़ियत के लिए काम करते हैं। क्यों? अपने महबूब को मनाने के लिए। तो असल काम ये है कि इस महीने में जिस कदर नेकियां कमा सकते हैं हम वो कमाएं, जिस कदर अच्छे आमाल कर सकते हैं वो करें। और दरअसल ये महीना तरबियत का महीना है। एक ऐसा महीना है जिसकी बेस पर हम पूरा साल गुजार सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम आज से डिसाइड कर लें कि हमें फ़लाँ काम नहीं करना, जो बुरा है, जो मेरे महबूब को, मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, तो यकीन जानिए कि आपको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत, हौसला और तक़वियत दे देगा कि आप वो काम दोबारा नहीं करेंगे। और अगर अल्लाह को एक काम पसंद है और आप डिसाइड करते हैं, आप तय करते हैं कि इस महीने में वो काम शुरू करना है, तो आप यकीन जानिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इतनी तक़वियत, हिम्मत, सलाहियत, हौसला दे देगा कि आप सारी ज़िंदगी उस काम को निभा सकते हैं, उस काम को लेके चल सकते हैं। तो हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस महीने में, आज पहला रोज़ा है, आज पहला रमज़ान है, तो आपको अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दे, बहुत हौसला दे नेकियां करने का और अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को निखारने का मौका दे। थोड़ा सा अपने गुस्से पे, अपने मसाइल पे, इस पर भी ज़रा हमें कंट्रोल करना होगा, शफ़क़त के रवैये बरतने होंगे और एक दूसरे को लेके चलना होगा। आज हमारा जो पहला प्रोग्राम है, रमज़ान हमारे साथ में, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो पिछले लगभग कई सालों से मेरे इब्तदाई प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहे हैं। उनमें से एक शख्सियत जो तकरीबन कोई 30 बरस से रेडियो से मुंसलिक हैं और वो रेडियो पे अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा वस्फ़ ये है कि लगभग 20 साल से वो बरतानिया में आकर रेडियो रमज़ान चलाते थे और यहाँ से वो लोगों तक अपना पैगाम भी पहुँचाते हैं और सारा काम करते हैं। पिछले साल भी उनको ये मौका नहीं मिल सका, ज़ाहिर है कोविड की वजह से। इस साल भी ये अभी पाकिस्तान से इसको रन कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ लंदन के लोगों के लिए कोई नई नहीं है। ये बहुत अरसे से लंदन में अपने आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त जनाब सलीम गिलानी साहब मेरे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सुहेल ज़रार। सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कराची से। इसके अलावा दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत लंदन में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो वैसे तो उस्ताद हैं। आपका ताल्लुक़ तालीमी हवालों से, तालीमी इदारों से रहा, बहुत अरसे से आप तालीम के मदारिज में हैं, लेकिन आपका एक असल टॉपिक जो है वो रूहानियत और नफ्सियाती उलूम के हवाले से लोगों को आगाही फ़राहम करना है। ये एक ऐसा काम है जिसकी इस वक्त सबसे अशद ज़रूरत है। इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि लोगों के अंदर जो बातनी जज्बात हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह रूहानियत के ज़रिए इंसानियत की फ़लाह व बहबूद का काम किया जाए। वो काम करती हैं हमारी आज की मेहमान। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आप दोनों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे भी बात करेंगे। सलीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने असल में उस रीत और रिवाज को कायम रखा जो लगभग मैं जब से इस्लाम चैनल से जुड़ा हूँ वो मेरे साथ है कि या तो पहले रमज़ान में आपके साथ करता हूँ या ईद का शो आपके साथ करता हूँ। तो पहले तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं
इस जज्बे को और इस साथ को निभाते हुए? सुहेल, पहली तो सबसे पहले तो आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया, बिलखुसूस आपकी मोहब्बत का, कि आप रिश्ते निभाना जानते हैं, आप ताल्लुक़ को निभाना समझते हैं कि ताल्लुक़ को कैसे निभाया जाता है। इस्लाम चैनल का बहुत शुक्रिया कि वो मुझे हर साल मौका देता है कि किसी न किसी बहाने से मेरे जो यहाँ पर यूके में मौजूद नाजरीन हैं उनसे मेरी बात हो सके, उनसे मेरी मुलाकात हो सके। बाकी रह गया ये बाबरकत महीना, तो दिल की गहराइयों से तमाम आलम इस्लाम को, बिलखुसूस आपको, डॉक्टर साहिबा को और इस्लाम चैनल की पूरी टीम को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत शर्फ व मंज़रत वाला महीना है, और हमारी खुशनसीबी ये कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद इतनी सांसें ज़िंदगी में, इतनी मोहलत अता की कि एक बार फिर हम इस बाबरकत महीने को गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से इस दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं कि उस तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह और उसका रसूल इस महीने को उसके एहतराम के साथ गुजरवाना चाहते हैं, हम इसको गुजारने की कोशिश करें। कुरान करीम में ना सिर्फ बल्कि दीगर जो आसमानी कुतुब है, इस माह मुबारक की ये सबसे बड़ी फजीलत है कि वो तमाम की तमाम किताबों का जो नुज़ूल है वो इसी बाबरकत महीने में हुआ। तो इसकी जो बेशुमार फजीलतें हैं उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी फजीलत है, क्योंकि ये तमाम जितनी भी आसमानी सहीफ़े या किताबें या फिर कुरान मजीद, ये ज़िंदगी को गुजारने की अल्लाह तबारक व तआला की वो हिदायत है कि जिसके तरीके से पर चलकर हम ज़िंदगी को उस तरह से गुजार सकते हैं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाहिश है। तो इस बाबत महीने में इन किताबों का उतरना बिलखुसूस यकीनन इस माह मुबारक के लिए बहुत ज़्यादा फजीलत है। जी, बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपसे हम बात भी करेंगे, रहनुमाई भी लेंगे। आप सलीम भाई जो है माशाल्लाह वो रमज़ान वहाँ पाकिस्तान से नशरियात कर रहे हैं, ये हर मौके पर अगर जो भी मजहबी मौके आते हैं उस पर बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, अल्लाह का शुक्र है। हमने एक परेशान रमज़ान पिछले साल गुजारा, इस साल हम रमज़ान से, हमेशा रमज़ान से तो हमें उम्मीदें होती हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं कि इस साल कैसा रमज़ान गुजरेगा इंशाल्लाह? देखिए, रमज़ान तो कैसा गुजरेगा, रमज़ान तो है बरकतों वाला महीना। अल्लाह ने कह दिया यह मेरा महीना है, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी अल्लाह से उसकी बरकतें समेट सकते हैं, कितनी इस रमज़ान की बरकतें समेट सकते हैं, कितना अल्लाह के करीब हो सकते हैं। और मैं सबको आज अपने कल बच्चों को भी कह के हटी हूँ, और मैं सब लोगों को कहती हूँ कि खुदारा ये एक महीना है, इसमें ना सिर्फ अपने भूख प्यास को ख़त्म करने का एक सब्र और तलकीन हमें मिलती है, डिसिप्लिन मिलता है लाइफ में, बल्कि प्लीज़ इसमें रूहानी बालिदगी, जज्बाती, नफ्सियाती, ज़हनी, फ़िज़िकली, जिस्मानी, हर तरह से इसको पकीज़ा बनाने का महीना है। और जितनी खैर व बरकत आप समेट सकते हैं आप समेट लीजिए इस महीने में। वो बड़ा खूबसूरत सा है एक शेर के, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, सुभान अल्लाह, बख्शने आता है जब वो अपनी उम्मत के गुनाहों को, तो गुनाहगारों के वास्ते रमज़ान देता है। क्या बात है। तो और हम सब गुनाहगार हैं, कहीं ना कहीं हम जानी अनजानी गलतियां करते ही रहते हैं कि गुनाहगारों की बख्शिश का महीना है रमज़ान। और रमज़ान में जो तीनों अशरे आते हैं मुख्तलिफ हवालों से होते हैं। रहमत का चल रहा है, दुआ ज़्यादा से ज़्यादा रब्बिक फिर वरहम ता खैरुर राहिमीन परवरदिगार। अच्छा, हम बात कर रहे थे जैसे रमज़ान हमारी साइकोलॉजिकल बालिदगी, रूहानी तो होती है, ज़ाहिर है आपने कहा, नफ्सियाती तौर पे हम पे क्या असर डालता है रमज़ान? देखिए, रमज़ान का महीना रोज़ा रखना और फिर उसमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, जी, आपने अपने जज्बात पे कंट्रोल किया, सही, फिर आपने बुराई से अपने आप को बचाना, आपने अपनी नफ्सियात पे कंट्रोल किया, फिर आपने डिसिप्लिन में आके वक्त पे नमाज कुरान शरीफ की, बहुत लोग जो वक्तन नहीं पढ़ पाते वो रमज़ान में नमाज कुरान शरीफ, तो एक ये आपने जिस्मानी तौर पे अपने आप को बाकायदगी में ले आना। तो जिस्मानी ज़हनी में हमेशा कहती हूँ, अपने आप के पहले प्रोग्राम में भी कह चुकी कि खुदारा अपने आप को एक जिस्म का वजूद मत समझिए, आपका ये जिस्म है, उसके साथ ही आपके एक जज्बाती जिस्म है, उसके साथ ही एक आपका जहनी जिस्म है, उसके साथ ही आपका एक रूहानी जिस्म है। तो हम इन चार मवाक़िज़ से मिलके इंसान जो आप मुझे देख रहे हैं ऐसा मैनिफेस्टेशन ऑफ नीलम, तो ये चार चीज़ों से मिलके नीलम यहाँ बैठी हुई है, तीन आपको नज़र नहीं आ रही। वाह, अच्छी बात है। तो हमें अलाइन करना है इस रमज़ान में, और अल्लाह ने यही फरमाया कि गुस्से को कंट्रोल करना है,
باقاعدگی لانی ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، وقت پہ کھانا، وقت پہ آپ نے افطار کرنا، وقت پہ سحری کرنا، اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف لو زیادہ لگانی ہے، روحانیت ہو گئی، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے جو ہے کنٹرول کرنا ہے اپنے جذبات پہ بھی، یعنی کہ آپ سے کوئی بحث کرنے لگے جاہل انسان، یا آیا قرآن میں کہ آپ کہہ دیجئے قالو سلامہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو، میں روزے سے ہوں بھیا۔ اگر آپ کو کوئی برا، کوئی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے ٹی وی چینلز مطلب فلک کرتے ہوئے کوئی برائی دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو کہہ دینا، اپنی آنکھوں کو، کہ ہم روزے میں۔ اچھا، آپ نے تو ایک نفسیاتی پہلو پہ روشنی ڈالی، اور یہ عملی طور پہ ایسا ہونا چاہیے یا جو کچھ ہے۔ سلیم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سلیم بھائی، یہ ایک تو نفسیاتی بات انہوں نے کی، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کی فیلڈ ہے، انہوں نے بات کی، میں اب عملی بات چاہتا ہوں، عملاً ہم کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں رمضان میں، یہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ دیکھیں سہیل صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کی، یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ انسان کی نفسیات پر اس بابرکت ماہ مبارک کے کیا اثر، اور اثرات کے بعد ہی پھر ہم ثمرات کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں روحانیت بڑی ایک بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک بہت ہی بڑی خصوصیت سے نوازا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا آپس میں ایک تعلق مضبوط ہو سکے، ہم بہتر اعمال اس نیت کے ساتھ کریں کہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور وہ جو 11 مہینے ہم دنیا کے دوسرے دھندوں میں مصروف رہ کے کہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کی بعثت کا مقصد اور انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا کیا رہا ہے، تو یہ مہینہ واپس ہمیں یاد دلا دیتا ہے کہ بندگی ہی اصل ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا اور اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ تو روحانی اور علمی لحاظ سے اس بابرکت مہینے میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار نصیحتیں ہیں، اور یہ نصیحتیں اور حکمتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے ملتے ہیں، کہ جو ہمیں زندگی کو بہت بہتر طریقے سے گزارنے کی ہمیں ترغیب دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنی نوع انسان کے لیے اس بابرکت مہینے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اب اگر چونکہ پروگرام کا دورانیہ بڑا مختصر ہے اور یہ ایک اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ہم ایک جز پر بات کرنا شروع کر دیں بہت سارا وقت ہمیں درکار ہے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی جی، بالکل انہوں نے جو بات کی اس کے مطابق حدیث بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ رمضان کی فضیلت کتنی ہے تو مسلمان مومن چاہے کہ پورا سال رمضان رہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوستو، اسلام چینل اردو ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ نئی سے نئی چیز آپ تک پہنچائے تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہو، اور اس کے ذریعے آپ اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ تو آج بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک سیگمنٹ آپ کے لیے نیا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس کا عنوان ہے چھوٹی سی نیکی۔ تو ہم اس میں آپ سے بات کریں گے، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور اس کو ضرور اس سے ہم لطف اندوز بھی ہوں گے اور سبق بھی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ تو آج جب ہماری بات ہوگی وہ ہے چھوٹوں پر شفقت سے، پیار سے، ان کے ساتھ یعنی اچھے انداز سے پیش آنا۔ جس طرح ہم بڑے حق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اچھا پیش آتا ہے تو ہمیں وہ فیلنگز ملتی ہیں، ہمیں مسکراہٹیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ اور اس کی تاکید جو ہے بار بار آقا علیہ السلام نے حدیث سن لیں کہ فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، رحمت للعالمین ہے، لیکن پھر بھی یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بچوں کا خیال رکھو۔ اور خود اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما زندگی کو دیکھیں، آپ نے کندھوں پر انہیں اٹھا کے سواری کروائی، سجدے میں گئے تو وہ پشت پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح بچیوں کی بات ہو تو ہمیشہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، ان کے جو ہے ماتھے پر بوسہ بھی دیتے۔ تو یہ بچوں کی اور بچیوں کی شفقت بھی ہمیں معلوم ہوگی۔ تو اور ناظرین محترم، یہ جو ہے یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں
کیونکہ جو بچے ہیں انہوں نے ہی آگے جا کے اگلی نسلیں چلانی ہیں. اگر ہم ان کو ایسی شفقت دیں گے، ان کو ایسا پیار دیں گے، تو مطلب کیا ہوگا کہ وہی چیز وہ آگے ٹرانسفر کریں گے. اگر اللہ کا حکم بھی آ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. وہ خواب میں آیا ہے کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فانظر ماذا ترى، میرے پیارے بیٹے بتا تمہاری مرضی کیا ہے. حالانکہ وہ چاہتے تو خود ہی ذبح کر دیتے. تو مطلب کیا ہے کہ ان کی مرضی کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ان کو اچھی صحبت دینا، اس طرح ان سے پیار محبت کی باتیں سکھا کر ان کے لیے یہ چیزیں ان میں ٹرانسفر کرنا بہت بڑی بات ہے، اور اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی پیار محبت سے اور لو کے ساتھ ان کی جو ہے لک آفٹر کرنے ہے، ان پر شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا آج کا ہمارا سیگمنٹ، اور بڑا ہی معنی خیز اور بہت زیادہ پر اثر ایک ٹاپک تھا، بچوں سے شفقت. شاید یہ وہ ایک پیغام تھا جو دین کا اولین پیغام تھا. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے اور لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی، تو وہاں بہت کری اور قبیح فعل ہوا کرتے تھے. بچوں کو نذرانوں میں دے دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایک ایسی نئی تحریک پیدا کی وہاں آ کر کہ وہاں بچوں سے شفقت کا رویہ برتنے لگے. لوگ محبت کرنے لگے بچیوں سے بھی، بچوں سے بھی. ان کے لیے ترکہ جس طرح ہمارے ہاں چھوڑا گیا ہے دین میں، جس طرح ان کو آگے بڑھانے کو ترغیب دی گئی ہے، یہ سب بات ہوئی. یہ بچوں سے شفقت پر بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو خالصتاً آپ کا ایک مخصوص ٹاپک ہے، بچوں سے شفقت. آپ ہمیشہ ہمیں جب بھی بات ہوتی ہے آپ ہمیں ان کی تربیت کے حوالے سے کس طرح لے کے چلنا ہے، بچوں کو لے کے چلنا ہے. تو رمضان اور بچوں سے شفقت یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم بچوں کی شفقت پہ بات کریں تو آپ کو میں بتا دوں یہ، اور میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہر بچہ، ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے. اور آپ حیران ہو کہ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو انکیوبیٹر میں بچے ہوتے ہیں، جو پری میچور بچے جو پیدا ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنے ماں باپ کی آمد میں ہم لوگوں نے سٹریس میں جاتے ہوئے اور ایکسائٹمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا. جو ان کو انسٹرومنٹس لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی ہارٹ بیٹ کاؤنٹ ہو رہی تھی یا ان کا بریدنگ کاؤنٹ ہو رہا تھا، جب ان کے پیرنٹس اندر آئے ہیں اور ماں نے اس کے بچے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے یا اس کے سر کے اوپر اسے پیار کیا ہے، تو اس بچے کی ہارٹ بیٹ اور اس کی بریدنگ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بچہ خوش ہوا، اسے اتنا احساس ہے اس بچے کا. تو بچوں کو ایک انڈیویجول آئیڈینٹی سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور یہی ہمارے مذہب نے سکھایا. ہم لوگ جو بچوں کو مطلب آپ سوچیے کہ 5 سال کی عمر میں، 5 سے 7 سال کی عمر میں ایک پوری شخصیت بن جاتی ہے. صحیح. اور جب ہم اس شخصیت کو ڈپرائیو کرنے میں لگے ہوتے ہیں، نو ہر وقت نو بول کے، یا تم یہ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو پتہ ہے کتنا ڈسٹرکٹیو مائنڈ ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر. سیلف اسٹیم ان کی ختم ہوتی ہے، کانفیڈنس ان میں نہیں رہتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ اتنی الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے اپنی زندگی میں بہت سارے کرمنلز، جب ان کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو ان سب میں بچپن میں ایسے واقعات سے وہ گزرے ہیں یا ایسے انسیڈنٹ ان کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ بڑے ہو کر وہ کرمنلز بنے یا کرائمز کی لائن میں گئے. اچھا، تو بچوں سے شفقت کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی، میں آپ سے اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں. سلیم بھائی کو بھی میں لیتا ہوں. سلیم بھائی، عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ترکی میں انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی مساجد میں بچوں کو شور مچاتے، کھیلتے کودتے اور ہنگامہ کرتے نہیں دیکھ رہے تو اگلی نسل سے مایوس ہو جاؤ، کیونکہ تم جو ہے اگلی نسل تمہاری مسجدوں میں نہیں آئے گی. لیکن ہمارے یہاں رویہ بہت مختلف ہوتا ہے. آپ نے میں نے بھی دیکھا ہے کہ جھڑک دیا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے پیچھے کھڑا کریں، یہ بچہ شور کیوں مچا رہا ہے. تو پھر کس طرح ہوگی؟ اور ہمیں تو بچوں سے شفقت کا حکم دیا جا رہا ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے سہیل بھائی، بہت ہی خوبصورت بات. اور یہ روایت کہہ لیں یا یہ بات میں نے بھی بالکل سنی ہے. ترکی میں بالکل اسی طرح سے ہے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے
کہ ہم مساجد میں جب بچوں کو اپنے درمیان پاتے ہیں تو واقعتاً اسے بجائے اس کے کہ ہم شفقت کے ساتھ بچوں کو پچھلی رو میں جانے کا کہیں، ہم ان کے ساتھ بہت ہی بد تہذیبی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور یہ دیکھیں پوری دنیا اس بات پر، پوری دنیا کا علم جو ہے اس بات پر قائل ہے کہ بچہ جس عمر کے جب وہ اس حصے میں ہوتا ہے تو وہ ایک بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اس پر آپ تحریر کر دیں وہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا ہے اس پر. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھلے پھولے اور پنپے، تو اس کی آبیاری انہی چھوٹے پودوں کے ذریعے ہی ہمیں کرنی پڑے گی. اور رسول اللہ نے اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ کا بچوں کے ساتھ رویہ نہایت ہی شفقت والا رہتا ہے. رسول اللہ ایک مرتبہ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے تو جاتے ہی آپ نے ان کے بچوں کے بارے میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں دریافت کیا. تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہیں کہیں باہر لے گئے. تو آپ باہر نکلے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ پر آپ نے دیکھا کہ حضرت علی سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں جس طرح میدان میں دھوپ میں کھیل رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کھیل رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے علی ان بچوں کو دھوپ میں نہ چھوڑا کرو. یہ حاکم کی روایت ہے. اب دیکھیے کہ رسول اللہ تو ہمیں اس قدر بچوں کے ساتھ شفقت کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کے دھوپ کا، ان کے سائے تک کا خیال رکھنا ہم پر لازم قرار دیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہی معاشرہ ان بچوں کے ساتھ کس طرح کا ناروا سلوک کر رہا ہے. یہ بچے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کام کرتے ہیں، انہیں انتہائی کم اجرت دی جاتی ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بد تہذیبی کی جاتی ہے، انہیں اجرت بھی کم دی جاتی ہے اور ان سے کام بھی کئی گنا زیادہ لیا جاتا ہے. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان جیسے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اس معاملے کو کسی طور حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ ہیں. کیا آنے والے دنوں میں بھی ہماری جو نئی نسل ہے یا جو آنے والے بچے ہیں، کیونکہ ہر بچے کو ماں باپ کا سکھ میسر نہیں ہے، ہر بچے کو گھر کا سکھ میسر نہیں ہے. بے شمار ایسے بچے ہیں کہ جو یتیم بھی ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں غربت انتہا درجے کی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ان کی تربیت کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے نہ تعلیم کا. پھر مجبوراً وہ باہر چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہاں بحیثیت معاشرہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہت تکلیف ہے. بہت اچھی بات کی سلیم بھائی آپ نے. عموماً ہوتا یہ ہے دوستوں کہ ہم نے غریبوں کے ہمارے ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید جتنے زیادہ بچے ہیں اتنے زیادہ مزدور پیدا ہو گئے، وہ اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن دنیا انہیں اپنے حوالے سے دیکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے ہمیں شفقت کا حکم دیا ہے. جا بجا ہمیں احادیث ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بچوں سے شفقت سے پیش آ رہے ہیں. کس طرح انہوں نے ایک صاحب سے کہا جو ان سے ملنے آئے کہ کیا تمہیں میں تو بچوں کو بڑے گلے لگا رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ میں تو نہیں لگاتا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں یہ محبت اور خلوص اندر نہیں دیا ہے بچوں کے لیے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں سے خلوص سے، محبت سے پیش آئیں. اس رمضان کے مہینے میں بچوں کی تربیت کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ضرور کریں گے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں یہ پروگرام جاری ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. رمضان ہمارے ساتھ میں آج ہمارے مہمان ہیں سلیم گیلانی صاحب پاکستان سے، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، بچوں سے شفقت پر ہم نے بات کی، آپ نے بہت اچھی اس کو مختلف حوالوں سے بات کی. اب ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بچے ضد بھی کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تراویح پہ بھی جانا ہے. ابھی تو اسکول بند ہے لیکن اسکول کھل بھی جائیں گے، تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ایک میں چھوٹا سا اناؤنسمنٹ اور کر دوں دوستوں، ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، آپ بھی بات کر سکتے ہیں، اپنا میسج دے سکتے ہیں، اور اگر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں
تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر ہم بات کریں کہ اس طرح کیسے بچوں کو سمجھانا بھی ہے, لے کے بھی چلنا ہے, تربیت بھی کرنی ہے, روزہ رکھوانا بھی ہے, ان کو تراویح بھی پڑھوانی ہے, شفقت کا رویہ بھی رکھنا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے بات تو آپ نے بڑی اچھی کی, ہم لوگوں کو تربیت ہی کرنی ہے واقعی, کیونکہ یہ سارے اور ہم جو کریں گے وہی ہمارے بچے ہیں. آپ سمجھیں ایک جیتا جاگتا ان کے سامنے ایک رول ماڈل, ایک مثال کھڑی ہوئی ہے ان کے سامنے, ہم نے جو کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. سو آپ پہلے اپنے آپ کو, ہم لوگ اپنے ڈسپلن میں لے آئیں, اپنی وہی جس طرح ہمارے لیے روزہ گزارنے کا اچھے سے حکم ہے ہم اس کو کریں. بچے کی عمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچہ 7 یا 8 سال کا ہے تو اگر وہ تراویح کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے ضرور لے کے جائیں. اگر وہ تھک گیا تو وہ کل نہیں جائے گا. آپ نے خود بتایا کہ آپ کا بچہ چھوٹی سی عمر سے جا رہا ہے. میرا بیٹا تو آپ یقین نہیں کریں گے 5 یا 6 سال کی عمر سے وہ جاتا تھا, اور میں جب وہ آتا تھا تو میں گود میں لے کے اس کو بیٹھ جاتی تھی اور سورہ قدر کی پوری ٹرانسلیشن اس کو بتاتی تھی تفسیر کے ساتھ. ایک کالر بھی ان کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیری صاحب کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک ہو آپ کو. رمضان مبارک. میرے کہنے سے پہلے آپ نے کہہ دیا قبول ہے, امن صدقنا. آپ کو اور میری بہن کو اور 2 بلین مسلمان جو ہیں دنیا کے کونے کونے میں, ان سب کو رمضان مبارک ہو. لیکن ایک چیز بڑی عجیب سی لگی ہے کہ 2 گروپ عمل میں تو تقریباً کوئی 60 سال سے دیکھ رہا ہوں, 2 گروپ بن گئے ہیں. ایک نے جناب لگایا ہوا ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا چاند, اور دوسرے نے سرما ڈالا ہوتا ہے, اس کو فوراً چاند نظر آ جاتا ہے. یہ ہم جگ ہنسائی کب ہماری ختم ہوگی؟ ہمارے بچے بھی کنفیوز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اسکول میں جاتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے روزہ ہے یا نہیں روزہ, کیونکہ انگریز استادوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رمضان مبارک ہے, تو وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. یہ آج کی بات نہیں ہے. میں 1964 میں جہاں آیا تب بھی 2 دن کے لیے ہال, اس وقت مسجدیں بہت کم تھی, ہال بک کرایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں چاند کب کسی کو نظر آ جائے, پوپل زائی کو کب نظر آئے گا اور منیب الرحمان صاحب کو کب نظر آئے گا. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. جی بہت اچھی بات کی زبیر صاحب آپ نے, اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہم ظاہر ہے ہم کوشش بھی کریں, حل کریں گے انشاءاللہ, اور وقت آئے گا, ہر چیز کا وقت آتا ہے, انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا. سلیم بھائی آپ سے ہم بات کر رہے تھے بچوں سے شفقت کے حوالے سے, اور مختلف چیزوں کو ہم لے کے چل رہے تھے. ہم خود بھی تو ایک زمانے میں بچے تھے اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ رمضان بہت تفریح کیا. تو کیا آپ کے ذہنوں میں کچھ یادیں, کچھ باتیں کچھ رہ گئی ہوں گی؟ کیسا رمضان گزارا کرتے تھے بچپن میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج بھی بچے ہیں. اچھا صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. آپ ہماری اپنی والدہ سے پوچھیے تو ان کی نظر میں ہم ابھی بھی بچے ہیں. بالکل 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 بچے. ہاں جی, ظاہری طور پہ ہم بڑے ہو گئے. بات یہ ہے کہ ہمارا جو بچپن کا جو وقت تھا اور آج کا جو بچے آج کا بچپن گزار رہے ہیں, اس میں بہت بہت بڑی تبدیلی آئی. ہمارا دور بڑا سادگی کا دور تھا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچے مکان تھے لیکن محبتوں سے لبریز تھے. آج بلڈنگ ہماری بڑی پکی پختہ اور بڑی شاندار اور عالیشان بن گئی ہیں, لیکن اس میں وہ جو محبتوں کا جو ایک عنصر ہے وہ کہیں ناپید ہو گیا ہے, توجہ ہو گئی. اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ وہ جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا, نانی دادی کا ساتھ رہنا, اور ان کے ذریعے بچوں کے اوپر ایک تو ماں باپ کی آتا تھا کہ وہ توجہ اور تربیت کا جو ایک عمل ہے وہ نانی دادی اور دادا اور نانا کے حوالے سے مکمل ہو جایا کرتا تھا. اب وہ ذمہ داری بھی والدین کے اوپر ہے. اچھا, والدین آج کے جو ہیں وہ گزشتہ ادوار سے زیادہ مصروف ہو گئے اپنے کام. اچھا, اس کے بعد پھر جو سب سے بڑا عذاب یا عذاب ہے وہ ہے ہمارے گھروں میں سوشل میڈیا کا بے تحاشا اور بے دریغ استعمال. ہر بچوں کی اپنی ایک ڈیوائس ہے, اور اس ڈیوائس میں اس نے اپنی ایک دنیا کریٹ کی ہوئی ہے, اور اس دنیا میں وہ اس نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے. تو ہمارا جو بچپن تھا اس پر ہر شخص کی اجارہ داری تھی. وہ کوئی عزیز اقارب, نانا نانی, دادا, ماموں, چاچا, وہ تو ہوا ہی کرتے تھے. اہل محلہ بھی اس بچے کے اوپر اپنا پورا حق رکھتے تھے. بے شک, بالکل. کہ وہ اس کی کوئی بھی غلطی یا کوتاہی کو اس کی نہ صرف نشاندہی کرتے تھے بلکہ تنبیہ کرتے تھے. تو ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہمیں اگر کوئی بزرگ باہر کا
ہمیں کسی بات سے روکتا یا ٹوکتا تو ہم اس خیال سے گھر میں نہیں بتاتے تھے کہ ہمیں مزید گھر سے بھی ڈانٹ ڈپٹ پڑنی ہے، کیونکہ یہ طے شدہ بات تھی کہ غلطی بچوں کی ہی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے ہوا یہ کہ ہماری تربیتیں بہت اچھے انداز میں ہوئی. ہم ایک اچھے ماحول میں پلے بڑھے اور سب رشتوں کو سمجھا بوجھا. آج دیکھیں آج کے بچوں سے آپ بات کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر وہ روایات اس طرح کی ہیں جس سے ہم گزر کر آئے ہیں. صحیح. تو دل ہو چکا ہے. تو آج کے اس وقت کے حساب سے اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس ماحول میں رہتے ہوئے بچوں کے اوپر زیادہ توجہ کریں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان پر زیادہ سے زیادہ وقت اپنا صرف کریں. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ زندگی کے ہر پہلو پر ہم ان کی مثال اور ان کی بات کیا کرتے ہیں، تو سہیل بھائی یہ ظاہری اور جسمانی صحت کے خیال کے ساتھ ساتھ ہمیں اس حقیقت سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں پر جو ارواح بد ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں. تو اس حوالے کو بھی ذہنوں میں رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں دیں. روایت مجھے یاد ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میں اس یعنی کہ مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اے رب العالمین تیری پناہ میں دیتی ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ روٹین رہا کرتی تھی کہ آپ اپنے نواسوں پر جب بھی تشریف لے جاتے تو ان پر یوں کہہ کے دم کرتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور تکلیف دہ اور زہریلے جانور جیسے سانپ بچھو وغیرہ کے شر سے اور بری نظر سے اور نظر بد کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو دیکھیے کہ ہر ایک پہلو سے بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. ڈاکٹر صاحب ابھی سلیم بھائی نے کی گفتگو سے جو ایک سوال ذہن میں آیا کہ ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے، آج کل سوشل میڈیا اور گیجٹس اور یہ وہ بہت زیادہ بچے استعمال بھی کرتے ہیں. استعمال ٹھیک ہے، غلط استعمال اور استعمال کے درمیان کا جو فرق ہے وہ کیسے بچوں کو سمجھایا جائے؟ کیونکہ بچے ظاہر ہے ان کی ایک سمجھ کا لیول ہے، یا تو ہمیں اس لیول پہ آنا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا، ان کا لیول بڑھانا پڑے گا کہ وہ استعمال اور غلط استعمال کو سمجھ سکیں. نہیں، یہ بہت اچھی آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے، اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. پہلے تو میں بالکل یہ بات کروں گی کہ پلیز پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کا بچہ جب تک آپ کے کہنے میں یا وہ جو 12-13 سال کی ایج ہوتی ہے پلیز اپنے پیرنٹل کنٹرول لگائیے. یہاں بڑے آرام سے لگ جاتا ہے، آپ کے انٹرنیٹ پہ بھی لگ جاتا ہے، آپ کے ٹی ویز پہ بھی لگ جاتا ہے اور موبائلز پہ بھی لگ جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. یقین جانیں کہ ہمارے گھر میں پیرنٹل کنٹرول لگا ہوا تھا تو مجھے خود اس کا پاسورڈ نہیں پتا تھا، میرے ہسبینڈ کو پتا ہوتا تھا صرف. سو اس کے بعد ماشاء اللہ سے جب وہ یونیورسٹیز میں، اور میرا گھر کی ایک عادت تھی جو میں سب کو کہوں گی کہ پلیز عادت کو اڈاپٹ کیجیے. 9:30 ہمارے گھر میں سب کے موبائل بینسٹر میں ایک ہمارا آئننگ بورڈ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ میرا بھی اور میرے ہسبینڈ کا بھی. تو میں نے جیسے کہا کہ پہلے آپ کو بدلنا پڑے گا. ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ نہیں تھا کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے. پر ہمیں کیونکہ جیسے سلیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے زمانے میں محبتیں بہت تھیں، خلوص بہت تھے، صرف ماں باپ کے نہیں، نیبرز کے بھی، چاچا چاچی کے بھی، تایا تائی کے بھی. ہم تو انہی رشتوں میں پلے ہیں نا. صحیح صحیح. ہم تو پلے ہی نہیں ڈیڈینٹ کی اپنی مسجد علیحدہ بنا کے. آج کا ماحول بن گیا فیس بک، سوشل میڈیا. اس کے اوپر میں یقیناً ایک دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہوں گی کہ یہ جس طرح ہمارے جذبات، ہمارے بچوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے اور جتنا ان کی مینٹل ٹارچر دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. آج کا بچہ جب وہ انسٹاگرام میں یا ٹک ٹاک پہ اپنی ایک پوسٹ لگاتا ہے تو لائکس آنے اور نہ آنے کے درمیان میں جتنا وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار رہتا ہے، اس کا اگر اندازہ ہو جائے تو وہ بچے خود چھوڑ دیں اس چیز کو. لائکس آئے ایکسائٹڈ، ڈوپامن لیول آپ کا بڑھ گیا. نہیں آئے کورٹیزون لیول بڑھ گیا، ڈپریشن، سٹریس. سو ان چیزوں کو ہمیں بچوں سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے سلیم صاحب نے کہا کہ واقعی ٹائم نہیں ہے، لیکن خدا را کوالٹی ٹائم دیجیے. اس ایک لمحے میں آپ کے بچے کو پتا ہو کہ ماں باپ صرف اور صرف میرے ہیں. دوستی بڑی ضروری ہو گئی ہے اس وقت. پہلے ہم دوست نہیں تھے اپنے پیرنٹس کے. یہ ڈس ایڈوانٹیج تھا.
ہمارے پیرنٹس ہمارے ٹیچرز تھے، ڈکٹیٹر تھے، لیکن دوست نہیں تھے. ہم اپنے بچوں کے اچھے دوست ہیں، فن بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک حد تک حد ادب رکھتے ہوئے ہر طرح کی بات بھی کر لیتے ہیں. اچھا، یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان آ گیا الحمدللہ، یہ موجود ہے، ہمیشہ تربیت ہوتی ہے بچوں کی بھی، ہم سب کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ ہم ساتھ افطاری کریں گے، ساتھ سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، بچوں کو ترغیب دیں گے. پچھلے سال تو بہت زیادہ موقع ملا ہمیں، کیونکہ ہم نے سب نے ساتھ نماز. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، ہر بری سے بری چیز میں اس نے بھلائی رکھی ہوئی ہے نا. صحیح. تو پینڈیمک کا وقت جو ہم نے لاک ڈاؤن میں گزارا، آپ سوچیں کتنی فیملی سے ایک دوسرے کے قریب آ گئی، کیسا سمجھنے کا موقع ہمیں اللہ نے عطا کر دیا ایک دوسرے کو. تو یہ ہمیں اب اس دفعہ بھی اس کو لے کے چلنا چاہیے سب کو ساتھ. بالکل اس دفعہ ہی نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ خوبصورت وقت جو ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں. خیر رمضان میں تو الحمدللہ میں کہتی ہوں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہی ہے کہ ساتھ افطاری، ساتھ سحری کرنے کا. اور میں نے یہ دیکھا یہ چیزیں بچے بھی انجوائے کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ ہم تو یہاں پردیس میں، ٹیکنیکلی پردیس ہے، ویسے میں اور آپ تو نہیں مانتے سے پردیس، اب تو ہمارا دیش ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. دیس والوں سے اس پہ سوال پوچھتے ہیں. بھائی ہم تو سلیم بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ شاید پردیس میں ہیں، ویسے ہم تو نہیں سمجھتے، آپ لوگ ہمیں سمجھتے ہوں گے. ہم یہاں وہ پورا مصنوعی ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جتنا ہم پیدا کر سکتے ہیں رمضان کو انجوائے کرنے کے لیے. یعنی کہ ہمارے حلیے بدل جاتے ہیں، ہماری شکلیں بدل جاتی ہیں، ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی رمضان ہے. لیکن وہاں تو رمضان آتا ہے، مطلب بھرپور آتا ہے، ہر ایک شخص رمضان 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 کر رہا ہے. تو وہاں بھی کیا یہ تربیت کی یہی پہلو اور مدارج یہی رہیں گے، یا وہاں کچھ تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں؟ طور پر اور اجتماعی طور پر دو علیحدہ تربیت کے طریقہ کار ہے. اجتماعی طور پہ تو ہمیں ایسا کچھ پاکستان میں نظر نہیں آتا، کیونکہ جب سے گروہ بندی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس اس طرح کے ہیں کہ جہاں ہم خود جانا پسند نہیں کرتے، یا اس سسٹم کو یا اس طریقہ کار کو ہم لائک نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر ہمیشہ سے بات رہی ہے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بہتر تعلق کو قائم رکھنا ہے. اچھا، یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے دور میں بچے ماں باپ کے دوست نہیں تھے اور آج کے بچے دوست ہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہمیں یہ تعلیمات، اگر ہم پراپر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی ممانعت یا کوئی اس پہ پابندی نہیں، یہ ہم نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو اپنے بچوں سے دور کر لیا. رسول اللہ کی بچوں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا، لوگ کہتے ہیں، روایت ہے صحیح مسلم کی کہ خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بچوں میں کسی شخص کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شفیق ہو. تو آپ بچوں کے ساتھ پیار محبت کا مظاہرہ اکثر آپ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے سیدنا حسن کا بوسہ لیا تو ان کے پاس ارقا بن عابس وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بڑے تعجب سے کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر تعجب سے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ایک انڈیویجول تعلق، جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم معاشرے کی طرف نگاہ کریں کہ کون سا ایسا ادارہ یا کون سا ایسا سسٹم آگے آئے گا جو ہمارے بچوں کو کی بہتر تربیت کر سکے گا. یہ بابرکت ہے مبارک. ہمیں دوبارہ سے پھر میں اسی بات کی طرف آؤں گا کہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں 11 مہینوں میں ہم سے سرزد ہوتی رہی، ہم ان کو دوبارہ ان پر نظر ثانی کریں. اب ٹائم چیخ کر پکار کر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کا وسیع رزق تمہارا منتظر ہے اور تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو جب ہم دیکھیں ہم پورا سال اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہم یا فیملی میں کتنی دفعہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. وہ ایک سسٹم ختم ہو گیا جب مہمانوں کے آنے پر وسیع دسترخوان ہوا کرتے تھے، دسترخوانوں میں وسعت ہوا کرتی تھی. اب دلوں میں وسعت ختم ہو گئی. صحیح بات ہے. ہاں رہے گی.
تو یہ موقع ہے کہ ایک بار پھر ہم اس پورے بابرکت مہینے میں اپنی اس روٹین کو دوبارہ سے نئے سرے سے ٹھیک کریں، ایک دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور ہر لقمے پر اس کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ طور طریقہ کہ جو بچوں میں خود بخود ایک تربیت کا عمل پیدا کرے گا۔ جیسے مولانا غازی کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ آپ سختی سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو کھانا پلیٹ میں نکال کے دیا کرتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ بالکل پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرنا، یہ ذمہ داری تھی ہر بچے کی، تو وہ اتنا ہی رزق نکالے، ایک تو جتنا ذائقہ ہو اور جتنی بھوک ہو۔ تو اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دسترخوان پر بیٹھ کر ہم آج بھی اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ جی بہت اچھی بات کی سلیم بھائی آپ نے۔ نیلم ہم کچھ اور چیزوں پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہم جہاں رہتے ہیں یہاں تو ہمیں ہر طرف یہ سہولت میسر ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، ہم گلی کے کونے پہ جا کے شراب بھی لے سکتے ہیں، جوا بھی کھیل سکتے ہیں، کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن انہی میں ہمیں یہاں اس معاشرے کی خوبی، برطانوی معاشرے کی خوبی ہے کہ مساجد بھی موجود ہیں اور ہمیں کھل کر عبادت کرنے کی اور آنے جانے کی اجازت ہے، یعنی کہ ہم پر جبر کوئی نہیں ہے، ہم پر ہر قسم کی آزادی ہے، ہر قسم کی آزادی ہے، مذہبی بھی اور دوسری بھی۔ اب یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، جو قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ بھی ہے، جہنم کی آگ سے بچانا بھی ہے، اور آپ ہمارے سامنے ان مسائل کا حل بیان کرنے کے لیے موجود بھی ہیں۔ تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہم کیا عوامل اختیار کریں یہاں خاص کر کے برطانیہ میں کہ ہم کہہ سکیں کہ جناب ہماری کوشش تو کی نا، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، تو بچوں کو لے کر، فیملی کو لے کر کیسے ہم آگے بڑھیں؟ اور دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کوشش کر سکتا ہے، اور یقین جانیے کوشش کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ بے شک۔ اور جیسے بھی سلیم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ واقعی میں سمجھتی ہوں کہ شاید پاکستان میں ہو کہ وہ دسترخوان نہیں رہے۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں، یہاں زیادہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے یہاں تو۔ اور ایسا نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے شفقت کا ہمیں کہا، درس دیا، وہ ہمارے پیرنٹس کو بھی پتا تھا، لیکن وہ مشورہ نہیں کرتے تھے، وہ دوستی کا لیول نہیں اختیار کرتے تھے کبھی بھی۔ یہ ہم لوگوں نے دوستی کا لیول، جنریشن گیپ والی بات جو ہے وہ تھی وہاں۔ میں کہتی ہوں میری شادی ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ سے میرے سسر نے، میری مدر ان لا ان سے مشورہ نہیں کرتی تھی، تو میرے ڈیڈی نے کہا، میرے سسر نے، کہ نہیں، مطلب ان تینوں کا نام لے کے، جو میرے دیور بھی تھے، کزنس فواد کے بردرز، کہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کو مشورے کے لیے ساتھ بٹھایا کرو۔ اور ہم ابھی سے اپنے بچوں سے کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے۔ یہ میں اپنی ہر عمل میں کبھی بھی گورنمنٹ کے پیچھے نہیں پڑتی ہوں۔ ظاہر بلیم گیم تو پھر کر سکتے ہیں ہم کہ گورنمنٹ کو یوں کرنا چاہیے، صرف ہم یہ سوچنا شروع کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے نیبرز کے لیے، اور اپنی گورنمنٹ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ یقین کریں ہم سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں ماشاء اللہ سے جاب بھی کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے، پڑھنے سے عشق ہے، اللہ نے علم کا عشق ڈالا ہے، سیکھتی بھی روز ہوں، ابھی بھی امریکہ اور لسبن سے 2 کورسز کر رہی ہوں، انڈیا چندی گڑھ سے بھی کر رہی ہوں۔ اس کے باوجود ایوری تھرسڈے میرے گھر 70-80 لوگوں کا کھانا بنتا ہے جو کہ میں بناتی ہوں۔ میرا بیٹا اور میرے ہسبینڈ پیک کرتے ہیں اس کو، پھر وہ جا کے دیکھ کر آتے ہیں، اور یقین کریں اپنے پکانے کے عمل سے مجھے ان کا پیک کرنا اور پھر بانٹنا زیادہ اچھا لگتا ہے، کہ وہ جو ہمارے گھر کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، وہ میں کہتی ہوں میرے لیے خوشی کا الفاظ نہیں ہے وہ، اور صرف میرے گھر نہیں، یقین جانیے میں نے اپنی گرد و نواح میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں رہنے والے پاکستانی، یہاں ہر ایک کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جتنا مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، بلکہ اوروں کی بھی مدد کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کسی اور لوگوں سے سنا۔ اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ میں سلیم بھائی، یہ جو نیلم نے بات کہی، ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ نے، اس کا ایک پہلو میں نے پاکستان میں دیکھا، مختلف شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، کہ رمضان میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہتا، بلکہ اب تو الحمدللہ ایسے حالات ہیں کہ عام حالات میں بھی نہیں رہتے، گلی گلی کونے کونے پہ لوگ کھڑے ہیں، لوگ پانی کی سبیلیں لگائے ہوئے ہیں، کھانے لے کے کھڑے ہیں، افطاری لے کے کھڑے ہیں۔ یہ سارا سال کیوں نہیں رہتا یہ جذبہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس بابرکت ماہ مبارک کی فضیلت کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، ذرا سا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت پہ غور کریں
اور وہ ہمیں مجبور کرتی ہے، یہ بابرکت مہینے کی ہر ایک ساتھ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس میں سے حکمتیں تلاش کریں. دیکھیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو طاقت یا توانائی، کیونکہ میں میڈیکل کا بالکل میرا کوئی تجربہ یا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، جو چیز ہمیں فروٹ کھانے سے میسر آتی ہے ہماری باڈی کو، وہ عام دنوں میں چونکہ فروٹ سے ہمارا بہت کم تعلق پڑتا ہے. بچے تو بالکل ہی فروٹ کی طرف نہیں جاتے، ہاں شاید ہم تھوڑا بہت کبھی کبھار سوال کر لیتے ہیں. اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جسے کہتے ہیں کہ نعمتوں کے انبار لگا دیتے ہیں، دسترخوان میں وسعت آ جاتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. جسے کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جیسے جیسے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے رویوں میں نرمی آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جیسے یہ بابرکت ماہ مبارک جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش تو یہی ہے کہ یہ صرف اسی طریقے سے جاری رہے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے کہ ہم پھر واپس اپنی عام روٹین اور عام دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر 11 مہینے کے لیے تمام چیزیں ہم بھول بھال ہیں. تو 11 مہینے نہ صحیح، 1 مہینہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں میسر آتی ہیں، غریب سے غریب گھر کے دسترخوان میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی وسعت ہو جاتی ہے. وہی انکم، سورس آف انکم بھی وہی ہے، وہی حالات بھی وہی ہیں، فیملی ممبر بھی وہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی وسعت آ جاتی ہے. پوری دنیا یہ سمجھتی ہے جو اسلام کو نہیں جانتے، وہ بڑے تمسخر کے انداز میں کہتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ مسلمان جو ہے بھوک میں گزارتے ہیں. لیکن اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو جتنی نعمتیں اس بابرکت مہینے میں ہم مسلمانوں کو میسر ہوتی ہیں، سال کے 11 مہینے میں نہیں ہوتی. بہت اچھی بات کہ آپ نے سلیم بھائی، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور انشاءاللہ اس مہینے میں بھی اگر ہوئی اور اس کے بعد بھی آپ سے بھی ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جو جیسے سلیم بھائی نے کہا کہ فزیکل حوالوں سے بھی مسائل جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایک حل نکلتا ہے، اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی برکت ہوتی ہے. بالکل میرے پاس ایک 50 سیکنڈ ہے، میں کیا میسیج دیں گی آپ؟ میرے اللہ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت، استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں. جتنی زیادہ ہم کمیونٹی کو اپنے جتنی ہم یونٹی دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں، تاکہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کو سنورے. جیسے میں نے کہا کہ جو ہم کریں گے وہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، آگے سے ان کی آگے آنے والی نسلیں دیکھیں گی. یہ بڑا ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنا. اس پاک مہینے میں جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں ہمیں سمیٹ لینی چاہیے. صحیح کہ اس میں تو سونا بھی باعث برکت ہے، حالانکہ نارملی ہم سونے کو کاہلی اور سستی کی نشانی سمجھتے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے، ذکر الہی کی تو کتنی برکتیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا. دوستو آج رمضان کی ہمارے اس پہلی محفل میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ موجود تھیں، سلیم گیلانی صاحب موجود تھے. میں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان